اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। रुकू है हमारे पास नंबर 36, आयात हैं 261 से लेकर 266 तक। 261 का टाइटल है राह खुदा में माल खर्च करने वालों की एक मिसाल। फिर आगे सदका कबूल होने की कंडीशंस बताई गई हैं। ठीक, कि उसमें कि एहसान ना जताया जाए और तकलीफ ना दी जाए। जब सदका कर ही लिया है तो एहसान ना जताया जाए और तकलीफ भी ना दी जाए। उसको एक्सप्लोर करेंगे किस तरह। सदका देकर तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है अच्छी बात कह देना। सदका नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को तकलीफ ना दें, माजर करें लेकिन अच्छे तरीके से करें। फिर एहसान जताकर और तकलीफ देकर सदकात का सवाब बातर करने की ममानियत है। इवन इसके ऊपर बहुत सख्त हदीस भी हैं। तो रियाकारी के तौर पर सदका करने वालों की एग्जाम्पल आकर कि जो दिखावे का सदका करते हैं तो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। वो रज़ाए इलाही के लिए सदका करने वालों की एग्जाम्पल आकर के जो खालिस अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए सदका करते हैं उनकी मिसाल देकर समझाया गया है। तो ये हर आपको सदके से रेलिवेंट हर पॉइंट मिलेगा। इतना ये पूरा का पूरा रुकू ही सदके पे बेस्ड है। तो रियाकारी के तौर पर सदका करने वालों के लिए दिल दहला देने वाली मिसाल भी दी गई है। ठीक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। राह खुदा में माल खर्च करने वालों की एक एग्जाम्पल है मसालुल्लज़ीना। मसालु मिसाल, अल्लज़ीना उनकी जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। कमसली मानद मिसाल हब्बतिन एक दाने की है, अम्बतत उसमें उगाई, सबआ सात, सनाबिला बालियां, फी में कुल्ली हर, सुम्बुलातिन हर बाली में, मिआतु सौ, हब्बतिन दाने, वल्लाहु और अल्लाह, युदाइफु बढ़ाता है, लिमन जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन वुसअत वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं ऐसी है जैसे एक दाना अगर उगाया जाए, सात बालें, हर बाले में से, और उसमें से सात बालें निकले और हर बाल में सौ सौ दाने, और हर अल्लाह जिसके वास्ते चाहता है बढ़ाता है, और अल्लाह बड़ी वसत वाला है, जानने वाला है। कैपेसिटी में अल्लाह ताला मतलब किस तरह से वसत वाला है कि अल्लाह ताला नवाजता है मगफरत के तौर पे भी तो भी बेपनाह। अल्लाह ताला का जो इल्म है वो भी बेपनाह है, माजी हाल मुस्तकबिल हर चीज को अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला अपने अता करने में भी फिर बहुत वसी जो है इख्तियार रखता है, तो बड़ी वसत वाला है। एनीवेज ये तर्जुमा इतने अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन नहीं करा जितनी अच्छी और जितनी खूबसूरत ये आयत है। सही, तो हम इसे अब एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपके सामने ये कि यहाँ पर पीछे जो है सुम्बुला तिन है, सीन नून बाला, चार हरूफ पे मबनी आपके ऊपर वो आया है रूट हरूफ असलिया। ठीक है, और सुम्बुलातिन वाहिद है और सनाबिल इसकी जमा है। ठीक, ये वाली जो सनाबिल जमा है या सुम्बुलातिन की जमा है आपको सूरह यूसुफ में भी इससे जो है मिलती जुलती कोई चीज मिलेगी। लेकिन जो सनाबिल बेसिकली है ना, ये जमा है और ये वाहिद है, लेकिन ये इसकी और भी जमा है। लेकिन ये वाली जो जमा है सनाबिल की, ये इस कदर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ रखती है अगर सुम्बुलातुन को देखा जाए उसकी निस्बत। ठीक, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आयत पे सदके पे एम्फोसिस है। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद फिर आपके पास है इसमें युदाइफु, दौद इफा से बढ़ाने से। ठीक है, किसी चीज की नशोनुमा करना, बढ़ाना, तो दुगना कर देना और मल्टी। ठीक है, इन द इजी। तो अब जहां तक इसकी बात है इस आयत की, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हमने आयत कुर्सी पढ़ी उससे पहले भी जो है उससे बिल्कुल पहले जो आयत आई थी वो भी इसी चीज से relevant थी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और आखिरत में यही चीज फायदा देने वाली है, काम आएगा तो इंसान का दिया हुआ वो माल जो अल्लाह के रास्ते में उसने दिया। तो अब ये जो आयत है यहाँ पर क्या बताया गया है, ए लोगों जो ईमान लाए हो तो क्या करो, खर्च करो। पर खर्च कहाँ करो और कैसे? मिसाल फिर दी गई है उन लोगों की
مثل الذین ينفقون اموالهم کیا ہے؟ اپنے جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال دیتے ہیں، آگے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ينفقون ہے، نون فا قاف سے ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ ٹنل ہوتی ہے، ایک جو سرنگ ہوتی ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے، اسی طرح سے اپنا مال جب کوئی خرچ کرتا ہے اس کی اگزامپل بھی اسی طرح ہے۔ اس کا لفظی معنی پھر نا سوراخ کرنے سے ریلیونٹ ہوتا ہے، انفاق کا، ٹھیک ہے، مطلب اپنے مال میں سے نکال کر دینا۔ اور یہاں پر اموالہم آپ کو پھر مل رہا ہے اپنے مال جو خود کی ملکیت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اموال بیسیکلی مال کی جمع ہے، تو عربی زبان میں یہ صرف روپے پیسے کے لیے استعمال نہیں ہوتا مال، ٹھیک ہے۔ مال روپے پیسے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کا مال ہی شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کیا جو ہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، کھانا کپڑا، یا جو بھی مویشی ہو، یا وہ کھیت ہو جن کا مالک ہو، باغات کا مالک ہو، اور جو بھی پراپرٹی اس کے انڈر آتی ہے اس کی اپنی ذاتی، جو اس کی اپنی ملکیت میں چیزیں آتی ہیں۔ اور ہم جو ہے اس کے ساتھ، اب آپ کو میں نے کہا مال کی جمع اموال، ہم اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اپنا دینا ہے، کسی اور کا نہیں دینا، مطلب کہ چوری کر کے نہیں دینا صدقہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے راستے میں چوری کر کے نہیں لگانا، بلکہ اپنا مال دینا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کیا، حلال مال دینا ہے۔ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے وہ مال جو کہ حرام ہے، پھر اس میں کسی اس کی، بے شک آپ وہ حرام مال میں سے صدقہ ہی کر رہے ہیں یا کہیں بھی لگا رہے ہیں، اور اس پہ آپ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا اس کا ثواب اور ریوارڈ ملے گا، نہیں۔ اللہ کو پہلی بات ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ چاہیے، ٹھیک، کیونکہ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ حلال مال ہو، ٹھیک۔ تو جس کے مالک اور مختار انسان خود ہو وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، تو کس میں سے خرچ کرنا ہے؟ ذاتی مال میں سے، کیونکہ انسان کو اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لو ہوتا ہے اس کو، لہذا اجر بھی اسی مال پر ملتا ہے جو اپنا ہو، جو اپنے دل کو لگتا ہے اس کو خرچ کرنے پہ۔ تو ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر آگے آ جاتا ہے فی سبیل اللہ۔ اب یہ اللہ کے راستے میں، تو اس کو سمجھیں، یہ فی سبیل اللہ ہی، یہ للہ ہی یا پھر اللہ ہی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ ہی ہے۔ تو سبیل کا جو لفظ ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے، یعنی کہ دین اسلام کے لیے بھی وہ راستہ یا شریعت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ یا جو راستہ ہے، اس کے لیے بھی سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح راستہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ دو چیزوں کو باہم ملانے کے لیے آتا ہے یا دو جگہوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد وہ راستہ جو بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ۔ اس طرح بعض اوقات اس کو جو ہے اگلی ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے، سبیل المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، کہ مومنوں کا راستہ، کیونکہ ایمان والے اسی راستے پہ چلتے ہیں نا، سب مل کر۔ ایمان والوں سے جو سیپریٹ ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ تو کسی اور راستے پہ چلیں گے۔ تو ایمان والوں کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور ان کی منزل بھی ایک ہی ہوتی ہے، وہ چل کے اکٹھے جاتے بھی کس پہ ہیں؟ اسی راستے پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان مل جائے۔ تو جو اس سے ہٹ کے ہوں گے، جو اس دین پہ نہیں ہوں گے، ظاہری سی بات ان کا راستہ الگ ہوگا۔ تو اب بات یہ ہے، اللہ کے راستے پر چلے وہی جس سے اللہ سے جو ہے نا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اور جو اللہ کی طرف جانا چاہے گا تو پھر وہ سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے کاموں میں بھی خرچ کرے گا۔ اب اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، یعنی راہ خیر میں، اور اس میں زیادہ تر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ جہاد ہے، کیونکہ جہاد میں جو خرچ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، صحیح معنوں میں، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو اب مثال پھر اس کی آگے دی گئی، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَاتٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال جو ہے مانند مثال ایک دانے کے ہیں، یعنی مراد ایک شخص ہے جو کہ ایک دانہ اگائے، مثال اگانے والے کی کسان کی چلیں آپ لے لیں،
وہ ایک دانہ اگاتا ہے، ایک سیڈ، ٹھیک ہے، گندم کا ایک یا ہو یا باجرے کا، جس کا بھی ہے، اس نے اگائی، یعنی اس میں سے اس نے اس دانے میں سے جب اس نے اسے کیا، ٹھیک ہے، اس کو اگاتا ہے، تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ اور بالی کو جو ہے وہ ریزیمبلنس کس سے دی جاتی ہے؟ سر کے بال سے دی جاتی ہے، تو ان کی آپس میں ریزیمبلنس ہے، وہ جو ہے وہ بالی نکلتی ہیں اور ہمارے سر میں جو ہے وہ بال ہوتے ہیں۔ تو جو زمین سے جو بالی اگتی ہے اس کو بالی کہتے ہیں، اور اس کا جو جو اس کا جو ہے ہمارے سر کا، تو اس کو بال کہتے ہیں۔ تو دونوں میں بہت وہ مماثلت ہے۔ تو ایک دانے سے بیسیکلی بات کیا ہے کہ 7 بالیاں اگی ایک دانے سے، ایک دانہ بویا ہے، ٹھیک ہے، ایک دانہ ہے، جسٹ ون سیڈ، اور اس میں سے 7 جو ہیں بالیاں ہوگی، ایک دانے کی 7 ٹہنیاں، سپوز، ٹھیک ہے، ان دا ایزی ورڈ، یعنی خوشے جو اس میں سے پھوٹتے ہیں، اور ہر بالی میں اوپر جانے کے پھر کتنے لگتے ہیں؟ 100 دانے۔ ذرا پھر امیجن کریں آپ، تو کیا ہو گیا؟ یہ پھر ملٹیپلائی ہو گیا نا، ایک دانہ تھا، ٹھیک ہے، 7 اس میں سے بالیاں نکلی، یا پھر 7 ٹہنیاں یا خوشے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہر بالی میں پھر جا کر اوپر 100 دانے لگے، تو ملٹی پلائی ہو کے کیا ہو گیا؟ بنا 700 یا نہیں بنا؟ بن گیا نا۔ تو ایک دانہ اس سے کتنے بن گئے؟ 700 دانے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ صرف جو ہے 700 تک سمجھ لیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھانے میں پہ آئے تو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ کسی انسان کو یہ اس فیصلے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے، دینے والے کو پتا ہے کہ کتنا دینا ہے، اور اس میں سارے میں اس کی اپنی مشیت، اپنی مرضی، اپنی ول ہوتی ہے اللہ کی۔ تو اللہ کے فیصلے، اللہ کی چاہت ساری کی ساری جو ہے نا حکمت پر مبنی ہوتی ہے کہ کون کتنے قابل ہے، اس کو کتنا نوازنا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، 700 سے بھی زیادہ۔ ابھی تو ہم نے اس کو 700 تک لے کے گئے نا سمجھنے کے لیے، لیکن بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے 700 گنا تک، یا 700 گنا سے بھی لے کر کئی گنا تک۔ بہت کثرت کے معنی میں یہ چیز ہے کہ کس نے کتنے اخلاص سے خرچ کیا ہے نا۔ کہیں پر اگر کسی نے کچھ خرچ کیا ہے، اس کا اخلاص کتنا تھا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس کے اخلاص کو، اس کے طریقے کو دیکھ کر، وہ سارے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ انسان کا پھر ثواب مقرر کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، جیسی اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بخشش، اس کی تمام کوالٹیز، تمام اس کی صفات ہیں۔ علم والا بھی اللہ تعالیٰ ہے تو کامل ہے اس کا علم، ٹھیک ہے۔ ماضی کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، حال اور مستقبل کا، ظاہر کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، باطن کا رکھتا ہے، جو ہمارے اندر چھپا ہے۔ ظاہر تو وہ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے سب کا علم ہے اللہ کو، غیب کا علم ہے، حاضر کا علم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت بہت وسیع ہے، ہم نہیں سوچ سکتے اس کو۔ واللہ واسع علیم، وسیع بھی ہے اپنی کیپیسٹیز میں، علیم ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ہمیں مثال دی ہے، اگزامپل دی ہے ہمارے سامنے، دنیا سے دی ہے، جس کا ہم ڈیلی بیسس پہ آبزرویشن کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، ان کی آبزرویشن میں یہ چیز آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے سامنے جب انسان کتنا زیادہ سرپرائز ہوتا ہے نا جب ہمارے سامنے زمین جو ہے خزانے اگڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایگزامپل سے سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہر عمل کرنے والا دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے کہ دانہ بونے والا، کہ وہ ایک بیج بوتا ہے۔ ہر عمل، اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، ایسا ہے جیسے زمین میں کوئی چیز اگانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا قدردان ہے جو انسان کی کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کوئی بھی کوشش۔ تو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جو آج ہم بوئیں گے کل ہم وہی کاٹیں گے۔ تمام اعمال ایسی ہیں جو دنیا میں ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں، کل قیامت میں، آخرت کے دن، اگر وہ عمدہ بیج ہوگا، عمدہ فصل ہوگی، اور تو ڈیفینیٹلی ہمارا ریوارڈ بھی بہترین ہوگا۔ اور اگر بیج ناقص ہے، اس میں کوئی خرابی ہے،
تو ویسی ہی فصل ہوگی۔ اور جب انسان خرچ کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی بیج ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب حفاظت کیسے کرے گا انسان؟ اب اس نے چیز خرچ تو کر لی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دے دیا اس نے، یا اللہ کی راہ میں لگا لیا مال، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس نے احسان نہیں جتانا کسی کو، جس کی اگر سپوز مدد کی ہے کسی کی، تو بھی اذیت نہیں دینی اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ صدقے کو سنبھالنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو چیز لگائی، سپوز آپ آج لگا رہے ہیں کچھ پیسہ، اور کل آپ کہتے ہیں بڑے ایک مجمع میں بیٹھ کر کہ دیکھیں جی میں نے تو اتنی اس کاز کے لیے ہیلپ کی ہے، کیا آپ نے ریاکاری کر دی، دکھاوا کر دی؟ ٹھیک ہے، تو یہ احسان کر کے ایک چیز کو کر کے جتلانے والی بات ہے، دوسری ریاکاری بھی اسی کے انڈر آ گئی۔ پھر تیسری یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے سپوز کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی ان کا تو گھر ہی جو ہے ہماری چیزوں سے چلتا ہے، ہم ہی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے بچوں کو پڑھا نہ سکیں، اپنا گزر اوقات نہ کر سکیں، تو اس میں کیا آپ نے اذیت دے دی؟ جو بھی کچھ آپ نے نیکی کی تھی ساری کی ساری آپ نے ضائع کر لی۔ تو اس لیے جو بھی نیک کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، جہاد میں، یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، یا پھر یہ کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہے، پھر اس کو آپ نے سنبھالنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ سب کچھ ضائع نہیں کرنا نا۔ تو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، اس کا اجر دوسرے کے ہی اجر سے زیادہ ہے، اس لیے کبھی بھی کسی اور کے سامنے ایکسپریس نہیں کرنا کہ میں نے اس چیز کے لیے اتنا زیادہ لگایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو سنے گا نہیں، کہ ہم اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کریں، کس نیت کے ساتھ ایکسپلین کریں۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جب معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے کسی انسان کو نواز دے، ٹھیک۔ تو یہ جی ہماری اس آیت سے ریلیونٹ ساری چیزیں تھیں، اور جہاں تک بات ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک چیز ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں ایک جنگ کے موقع پر 1000 اونٹ اور 1000 دینار دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو یعنی انہوں نے ایسے موقع پر، جنگ تبوک کا موقع تھا کہ انہوں نے جو ہے نا، جسے بلکہ کیا کہا جاتا ہے، غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت بہت تنگی کا وقت تھا، تو اس تنگی کے وقت میں انہوں نے خرچ کیا تھا اور بہترین مال خرچ کیا تھا، تو اس پر آپ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آج کے بعد ان کو نقصان نہیں ہوگا جو بھی وہ کام کریں گے۔ تو یہ بعض اوقات کسی چیز کی انتہائی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ہم خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کاٹ کر دین کی ضرورت پوری کرنا، دین کا بیسیکلی دفاع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی ترقی کے لیے خرچ کرنا، وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے کہ جنگ تبوک پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ اور 1000 دینار دیا تھے، عبد الرحمن بن عوف نے 1000 دینار دیے تھے، 4000 دینار دیے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دیا تھا۔ تو یہ اگزامپل جو ہیں بہت لیجنڈری اگزامپلس میں ملتی ہیں۔